मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, मिसाक मदीना की बहुत सी शिकें आपके सामने रखी और मिसाक मदीना की अक्सर शिकें जिनका आजकल के दौर के साथ ताल्लुक़ बनता है, उनके हवाले से चंद गुज़ारिशात को आपके सामने रखा। इसी मिसाक मदीना में एक शिक ऐसी भी है जो अगर इस मिसाक की शिक ना भी हो तो ये मुसलमानों के लिए जनरल कुली है, यानी ये लामहला बदीही लाजमी अमर है कि मिसाक मदीना में अल्लाह के रसूल इसको लिखवाते ना लिखवाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन के साथ कलाम हमीद में हिताब करते हुए इस बात को बयान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये शिक तो मोमिनों के लिए थी। मिसाक मदीना में ये ऑप्शन यहूदियों को दी गई थी कि आप इस रियासत के फर्द हैं, आप अगर चाहें आपके माबैन कोई तनाज़ा हो जाए, आप अपनी किताब के जरिए फैसला कर लें, और अगर आप चाहें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल बना लें। इस आयत के अंदर भी यही दो शिक्के मौजूद हैं। पहली बात मोमिनीन के लिए है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। ये बंदा मोमिन के लिए भी अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए कुलिया बना दिया। इताअत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की। इताअत किसकी होनी चाहिए? रसूलुल्लाह की। इताअत किसकी होनी चाहिए? उलुल अम्र की। उलुल अम्र से मुराद यहाँ पे है जिसको अल्लाह ताला तुम्हारा हाकिम बना दे, जस्टिस बना दे, कादी बना दे, किसी महकमे का सरबराह बना दे, वो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई ज़ाब्ता अखलाक बना दे मुसलमानों के लिए। कोई गवर्नर बना है, उसने ज़ाब्ता बना दिया। कोई चीफ जस्टिस बना, उसने ज़ाब्ता बना दिया। कोई सदर वजीर आज़म बना, उसने ज़ाब्ता बना दिया। और वो ज़ाब्ता अगर कुरान और सुन्नत से ना टकराए, उसकी पैरवी करना भी, उसके ऊपर अमल करना भी फर्ज हो जाता है। मसलन मिसाल देता हूं, ये कोई कुरान हदीस की बात नहीं है कि ग्रीन लाइट हो तो आपने गाड़ी चलानी है, लेकिन मुसलमान रियासत और हुक्मरान ने, वाली ने, चीफ जस्टिस ने, हाकिम ने एक कुलिया बना दिया कि आपने गाड़ी तब चलानी है इशारे पे जब ग्रीन लाइट हो। अब इसको मानना भी वाजिब है, अब इसको मानना भी फर्ज है। ये उलुल अम्र की डेफिनेशन है कि उलुल अम्र कोई ऐसा हुक्म जारी करे कि जिससे कुरान और सुन्नत की कोई नस ना टकराती हो, उस बात को मानना भी मुसलमान उम्मत के ऊपर भी और रियासत के अंदर रहने वाले हर फर्द के ऊपर लाजिम हो जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में भी और मिसाक मदीना में भी इस बात को वादे कर दिया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर इख्तिलाफ पड़ जाएगा, अगर आधे लोग कहेंगे कि ये बात ऐसे नहीं है कुरान हदीस से, आधे के कुरान हदीस से ऐसे नहीं है, फिर किसी उलुल अमर की, फिर किसी हाकिम की, फिर किसी चीफ जस्टिस की बात को नहीं माना जाएगा। फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, फिर अल्लाह और उसके रसूल की बात की तरफ लौट आया जाएगा। जिस ग्रोह की बात कुरान और हदीस से मुताबिकत रखेगी, सिर्फ वही मानी जाएगी। ये एक बड़ा तफसीली मज़मून है और इसकी बात जुज़ियात को मैं पहले भी कई मरतबा आपके सामने रख चुका हूँ मेरे भाइयों। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है, आज हमारे मुआशरे में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का कंसेप्ट मुसलमानों में मौजूद है, देवबंदियों, बरेलवियों, अहले हदीसों में, सब में, अहले सुन्नत में मौजूद है। लेकिन इस कंसेप्ट के साथ एक खामी भी आ गई है। वो क्या है? वो ये है कि इखलास नीयत, खलूस नीयत के साथ कोई उम्मती काम कर रहा है तो उसकी नीयत को देखेंगे, उसकी नीयत अगर नेक है तो उस अमल को आप कबूल कर लेना। मसाब मेरे भाइयों, ये वो बात है जिसकी, ये एक जुज़वी बात है जिसको आज समझाऊंगा और मौका मिला तो आयत के अगले टुकड़े की तरफ भी जाएंगे। अगर इखलास और खलूस, अगर नीयत का दुरुस्त होना दीन में हुज्जत हो या शरई दलील हो, तो कायनात में सबसे अफजल गरो नबियों के बाद कौन सा है? सहाबा का। तो फिर उनका इखलास और उनकी हुस्न नीयत ही सबसे बड़ी दलील हो सकती है। लेकिन मेरे भाइयों, दलील इखलास भी नहीं है। आपने ये हदीस तो सुनी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। लेकिन ये बात पूरी तरह कौम को, मुआशरे को, मुसलमानों को समझाई नहीं गई। हुस्न नीयत से जो चाहे अमल कर लो कबूल हो जाएगा, ये बात समझने की जरूरत है। अगर हुस्न नीयत से अमाल को कबूल करना अल्लाह ने होता तो किनका करते? सहाबा का करते। लेकिन हुस्न नीयत के साथ एक शर्त अल्लाह ताला ने आयद की है। वो शर्त यह है कि अमल अमले साले हो,
عمل عمل صالح ہو پھر حسن نیت مانی جائے گی. اور عمل صالح سے مراد اجماع امت ہے. یہاں پہ مراد قرآن پاک کی آیت میں یہ ہے کہ اس کے اوپر مہر نبوت موجود ہو, اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مہر نہیں ہے, کوئی بندہ لاکھ اخلاص سے کوئی نیکی کا عمل کر لے, رسول اللہ نے وہ عمل نہیں کیا, وہ عمل قبول نہیں ہے, وہ رد ہے, وہ مردود ہے. یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی چیز کا اضافہ کیا تو وہ رد ہے. مثال دے رہا ہوں, عام فہم, پہلے ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. مغرب کی 3 رکعتیں, ایک بندے کو جوش آیا, اس نے چوتھی رکعت پڑھنا شروع کر دی کہ آج میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. چوتھی رکعت پڑھ لی اور چوتھی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سارے کسی مدرسے سے فارغ تو نہیں ہیں, کیا مغرب کی 3 رکعتوں کی بجائے مغرب کی 4 رکعتیں پڑھنے والا اس کی یہ چوتھی رکعت قبول ہوگی؟ کیا اس چوتھی رکعت کے پڑھ لینے کی وجہ سے اس کی پچھلی 3 رکعتیں قبول ہوں گی؟ گویا ایسا عمل جس کے اوپر مہر نبوت موجود نہ ہو, جتنی مرضی خلوص نیت سے کر لیا جائے, اگر اس کے اوپر رسول اللہ کی مہر موجود نہیں تو وہ اضافی عمل صرف مردود نہیں ہوتا بلکہ وہ اصل عمل کو بھی باطل کر دیتا ہے. اور اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی. چوتھی رکعت پڑھ کے سلام پھیرنے والے کی صرف چوتھی رکعت مردود نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری ساری کی ساری رکعتیں باطل ہو گئی ہیں کیونکہ اس نے رسول اللہ کے مطابق عمل نہیں کیا. میرے بھائیوں, یہ جو شک ہے اگر مسلمانوں کو سمجھ آ جائے تو یقین مانیے بہت سے اختلافات حل ہو جائیں. آپ نے عمومی طور پہ معاشرے میں یہی بات سنی ہوگی, یار نیت نیک ہے, نیت نیک ہے, کرنے دو, تمہیں کیا قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں, تمہیں کیا اکٹھے بیٹھ کے کل 40واں 46 نیکی کا کام ہی تو کر رہے ہیں, تمہیں کیا اعتراض ہے, نیت صاف ہے. کائنات کے اندر نبیوں کے بعد وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو تعریفیں کر کر کے بھر دیا اور ہر بندے کو جنتی کا خطاب دے دیا, ان میں سے 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے اور آ کے امہات المومنین سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول کی عبادت کیسی ہے. امہات المومنین بیان کرنے لگی ایسی ایسی ہے. آپ کے روزے کیسے ہیں؟ ایسے ایسے ہیں. آپ کے روز مرہ کے معمولات کیسے ہیں؟ ایسے ایسے ہیں. تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. گویا ان کو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال شاید اتنے زیادہ نہیں ہیں, اور وہ آپس میں کہنے لگے رسول اللہ تو وہ ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے سارے اللہ نے معاف کر دیے ہیں. ایک نے عہد کیا, عبادت کا معمول تو پتہ لگ گیا, لیکن میں رسول اللہ کے برابر تو نہیں, ان کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں, اس لیے میں ساری زندگی جب تک زندہ رہوں گا ساری رات کا قیام کروں گا. دوسرا آپس میں مشاورت کے بعد کہنے لگا کہ رسول اللہ کے اگلے پچھلے تو معاف ہیں, وہ پیر اور جمعرات کا روزہ تو رکھتے ہیں, جمعے کا نہیں رکھتے, ہفتہ اتوار کا نہیں رکھتے, منگل بدھ کا نہیں رکھتے, میں پوری زندگی سارے روزے رکھوں گا. تیسرا کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیویوں کے خانہ داری کے امور میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں, ان کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں, وہ اس لیے خانگی معاملات کے اندر بیویوں کا حال احوال پوچھنے کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں, لیکن میں شادی نہیں کروں گا, میں شادی نہیں کروں گا. میرے بھائیوں, ایک حدیث پوری زندگی کو بدل سکتا ہے. اب بتائیے ان 3 صحابہ کی نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ اس سے زیادہ نیک نیت کیا ہو سکتی ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. ایک بندہ کہہ رہا ہے میں ساری رات عبادت کروں گا, ایک کہہ رہا ہے میں شادی نہیں کروں گا. اس سے عمدہ اعلیٰ عرفہ نیت کیا ہو سکتی ہے؟ دین نیت کا نام نہیں ہے, دین فقط اخلاص کا نام بھی نہیں ہے. اخلاص اور نیت اگر عمل رسول کے تابع ہوگی تبھی عمل قبول ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. رسول اللہ کو پتا چلا, امہات المومنین نے بیان کیا, بھی 3 بندے آئے تھے, یہ باتیں کہہ کے چلے گئے ہیں. اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا. انتم الذین قلتم قضا و قضا, کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی اللہ کے رسول ہم نے یہ باتیں کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکدار پیشانی کے اوپر جو ہر وقت ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہے, اور پیشانی سے بھی لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہیں اور مسکرا رہے ہیں. پیشانی کو دیکھ کے لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں. اس پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑنا شروع ہو گئی اور وہ پیشانی متغیر ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو میرے صحابہ, میں
تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، میں رات کو اٹھتا بھی ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا بھی ہوں اور بعد میں کئی دفعہ روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور میں خانگی معاملات کو بھی چلاتا ہوں، ازواجی زندگی کو بھی بسر کرتا ہوں۔ اگر بات صرف غصے کے عالم میں پیشانی پہ سلوٹ ڈال کے رسول اللہ یہاں تک کہہ دیتے بات مکمل تھی، لیکن رسول اللہ نے ایک رہنما اصول دیا۔ آپ نے اس حدیث کے اوپر غور کرنا ہے، دو بندوں نے، ابھی نفلی عبادت ہے، دو بندوں نے دین کے کلیات اور جزیات میں سے دو صحابہ نے اضافہ کرنا چاہا۔ ایک نے اپنے پر فرض کر لیا کہ میں ساری رات کھڑا ہی رہوں گا پوری زندگی، اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یہ دین میں اضافہ تھا، اور تیسرے نے دین میں کمی کرنے کی کوشش کی کہ میں شادیاں ہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو نہیں، ان خلوص نیت کے پہاڑوں کو، ان عزم و استقلال کی چٹانوں کو جو نیکی اور تقوی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ فمن راغب عن سنتی، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میرے صحابہ میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیسے الفاظ ہم تک پہنچا دیے۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے اضافہ کیا، یہ نہیں کہا جس نے کمی کی، فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اور اعراض کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے رہ گیا، یا آگے بڑھ گیا یا پیچھے رہ گیا، فلیس منی، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم اخلاص نیت کے اوپر ایمانداری سے بتلائیے، کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے۔ خلوص نیت کے فلسفے سے کیا کچھ نہیں گھڑا گیا دین میں، کیا کچھ نہیں گھڑا گیا دین میں۔ ابو بردہ، ان سے زیادہ کسی کی نیت عمدہ، نیک، صالح اور متقی ہو سکتی ہے؟ اٹھے ہیں صبح، عید الاضحیٰ کا دن ہے، بکری قربانی کے لیے رکھی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں میری آبادی میں بڑے غریب لوگ ہیں، دل میں خواہش ہے کس چیز کی؟ نیکی کی، نیت نیک ہے، نیت میں بدی کوئی نہیں ہے، نیت نیک ہو تو جو مرضی گھڑ لو، جو مرضی گھڑ لو۔ ابو بردہ عید کے دن اٹھے ہیں اور بکری قربانی کے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنی بستی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آئے ہوں گے، فلاں بھی غریب ہے، فلاں نے بھی کبھی گوشت نہیں کھایا۔ اٹھتے ساتھ بکری کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا، ذبح کیا، اللہ کے راستے میں بانٹ دیا، اور خود ان کے الفاظ بعض روایات میں ملتے ہیں اس نیت سے بانٹا کہ اس بستی میں پہلا کھانا اگر جائے ابو بردہ کی بکری کا جائے۔ بتائیے اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، عید کی نماز پڑھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ کے رسول آج میں نے بڑا نیکی کا کام کیا۔ کیا کیا؟ آج میں نے عید کی نماز سے پہلے پہلے قربانی کر دی، لوگوں میں بانٹ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑنا شروع ہو گئی۔ کہا ابو بردہ اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ قربانی کر، یہ جو تو نے بانٹا ہے یہ صدقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس عمل کے اوپر میں محمد کی مہر موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری قربانی نہیں ہو سکتی۔ بتائیے ایک صحابی رسول کتنے منٹ کے اندر نماز ہو جاتی ہے عید کی؟ آج کل 5-10 منٹ ہی لگتے ہیں نا 2 رکعتیں پڑھنے میں، 2 رکعتیں سے پہلے کر لی، پہلے پڑھ لی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آج کل کا کوئی فلسفی منطقی ہوتا اذان سے پہلے یہ الفاظ کہہ دیے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے ان کو؟ اگر یہ بھی پڑھ لیا جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ ابو بردہ اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ قربانی کر، دوبارہ بکری کر، کہ عید سے پہلے ذبح کی گئی بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے، قربانی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ عمل صالح کی شرط ہے اخلاص نیت کے ساتھ۔ اور اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، پیروی اور اطاعت جزیات میں بھی ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ انسان مسجد میں آیا ہے کس لیے آیا؟ اللہ کے لیے آیا نا، اللہ ہی کے لیے آیا، لیکن آپ کو پتہ ہے نا نیت کا اخلاص
پورا بھی موجود ہو. ایک تو یہ ہے کہ نیت میں ریاکاری ہے، وہ تو عمل ویسے ہی ضائع ہوگا. یہاں پہ اخلاص نیت کے ساتھ ایک بندہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے تیری نماز قبول نہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق اللہ نے دیا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں. ایک صحابی حلاد بن رافع آئے ہیں، آ کے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے اللہ کے دربار میں حاضری دی، اس کے بعد خواہش ہے اب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. تیزی سے بڑے سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. آ کے بیٹھنے لگے، رسول اللہ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. حلاد بن رافع ٹھیک ہے آپ کے سلام کو تو قبول کیا، لیکن آپ لوٹ جائیے، آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا. انہوں نے پھر 2 رکعت کو قائم کیا، نماز پڑھی جو ان کو توفیق تھی، پھر پڑھ کے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. 3 مرتبہ ایسے ہوا. حلاد بن رافع آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، اب آپ مجھے سکھلا دیجئے، بتلا دیجئے، آپ نے یہ جو بات کی ہے 3 مرتبہ کہ لوٹ جاؤ، تیری نماز ہی نہیں ہوئی. یہ خلوص نیت سے صحابی مسجد میں آیا کہ نہیں آیا؟ اخلاص نیت سے آیا کہ نہیں آیا؟ یہ جزیات کی بات ہو رہی ہے، ابھی جزیات کی کل کی بات تو علیحدہ ہے. نماز پڑھنے اللہ کے لیے آیا ہے، نماز اپنی طرف سے پوری تگودور صحیح کے بعد پڑھ رہا ہے، اور رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، واپس لوٹ جا، نماز کو ادا کر. کہنے لگا اللہ کے رسول اب آپ ہی بتلا دیجئے کہ میری نماز میں کیا خامی ہے جو اللہ بھی قبول نہیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اب تیرا سوال درست ہے، نماز وہی قبول ہوگی، نماز بھی میرے بھائیوں وہی قبول ہوگی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. میں پھر تان و تشنیع نہیں دیتا، بعض لوگ رسول اللہ کی نماز کو پورا سمجھ لینے کے باوجود بھی پوری نماز رسول اللہ کے علم میں آ جانے کے بعد بھی اس طرح کی نماز نہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں نمازیں قبول ہو جائیں گی. ایک بندہ یہ ہے جس کو علم ہی نہیں ہے، اس کی تو قبولیت کا امکان ہے ہی ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے. جس کو علم ہے رسول اللہ نے ایسے پڑھی لیکن میں ایسے پڑھوں گا، اس کی کیسے قبول ہوگی؟ یہ حلاد بن رافع نے کہا مجھے بتا دیجئے. رسول اللہ نے کہا ہاں میری ایک سنت ہے نماز میں، یا تو چھوڑ رہا ہے ایک سنت جو تو چھوڑ رہا ہے نماز میں. اللہ کے رسول وہ کون سی سنت ہے؟ کہا وہ سنت اعتدال کی ہے. جب رکوع کیا کر کمر کو سیدھا ہونے دیا کر، جب رکوع سے سر اٹھایا کر کمر کو سیدھا ہونے دیا کر. تجھے میں دیکھتا ہوں تو رکوع میں جاتا ہے، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی، کچھ دیر حالت سکوت میں نہیں رہتی، یعنی کچھ دیر اس عالم میں رہے، ابھی ایسے ہوتی ہے تو ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہوتے ساتھ سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں کمر سیدھی نہیں ہوتی. یہ وہ اعتدال کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی کہ اگر صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے. اگر ایک اعتدال کی سنت بھی کوئی بندہ، کون بندہ بھی نہیں، صحابی رسول بھی مس کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی. یہاں سے ایک فلسفہ، یہاں سے ایک کلیہ نکلتا ہے کہ اعمال صرف اخلاص نیت سے قبول نہیں ہوتے، اعمال اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق عمل کرنے سے قبول ہوتے ہیں. اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی پوری سن لیجئے. حضرت حذیفہ بن یمان، سب نے یہ حدیثیں سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، اور بعض روایات میں آتا ہے ان کے سامنے ایک تابعی آیا، اور بعض روایات میں آتا ہے ان کے سامنے ایک صحابی آیا. ایک شخص نے حذیفہ بن یمان کے سامنے نماز پڑھی، نماز کا سلام پھیر کے آیا، حذیفہ کو سلام کیا. حذیفہ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ تابعی یا صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کتنا عجیب فتویٰ میرے پہ لگا دیا، میں نے نماز پڑھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے نماز نہیں پڑھی. کہا تو کتنی دیر سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 سال گزر چکی ہیں یہی نماز پڑھتا ہوں. حذیفہ بن یمان نے کہا پھر میرا فتویٰ سن لے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، صحابی رسول کا، رازدار پیغمبر کا فتویٰ ہے. 40 سال میں تو نے ایک بھی نماز کو نہیں پڑھا، ایک بھی نماز کو نہیں پڑھا. حذیفہ اس بندہ پریشان ہو گیا، میری نماز میں کیا حامی ہے؟ حضرت حذیفہ نے سارا واقعہ سنایا اور کہا اعتدال کی سنت کو چھوڑتا ہے، تیز تیز پڑھتا ہے، کمر سیدھی نہیں ہوتی، سر اٹھا لیتا ہے. یہ 40 سال خلوص نیت سے نماز پڑھنے والا اگر ایک سنت کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں
تو نے 40 سال میں ایک بھی نہیں پڑھی، اور دوسری طرف آپ نے حدیث سنی ہے. سبحان اللہ. ایک عام بندہ بھی وضو کر کے کیسے جیسے رسول اللہ نے بنایا وضو ویسے وضو کرے اور مسجد میں آئے اور 2 رکعت نماز کو ادا کرے. یہ 40 برس نمازیں پڑھتے رہے، ان کے اوپر حذیفہ بن یمان نے یہ حکم لگایا، اور دوسری طرف رسول اللہ کا حکم کتنا آسان ہے، صرف 2 رکعت ویسے پڑھے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ سنت کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ صرف 2 رکعت، صرف وضو اس طرح کرنا جیسے رسول اللہ نے کیا، انسان پاک صاف ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اخلاص نیت کے ساتھ اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر آپ جو جی چاہے سوچ لیں میں عمل صالح کر رہا ہوں، میں عمل نیک کر رہا ہوں، اخلاص نیت کی وجہ ہے قبول ہو جائے گا. نہیں ہوگا جب تک اس کے اوپر مہر نبوت موجود نہیں ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر، یہ صرف مساک مدینہ کی بات نہیں ہے، جن چیزوں پہ ناراض ہوئے ہیں، آپ نے یہ کبھی غور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں ناراضگی کے یا غصے کے کتنے کم واقعات ہیں، لیکن جب بھی ہوئے ہیں اسی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اور اسی اطاعت اور پیروی میں ہلکی پھلکی تبدیلی کی وجہ سے ناراض ہوئے ہیں، ورنہ نہیں ہوئے. حضرت عمر کتنے جلیل القدر ہیں جن کو محدث کہا گیا. محدث نہیں، محدث. محدث کا مطلب یہ ہوتا ہے صاحب الہام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سابقہ امتوں میں نبیوں کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جن کا ویژن اتنا کلیئر ہوتا تھا کہ جو بات کہتے تھے وہ ہو جاتی تھی. اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر ہیں، جو بات کہتے ہیں اللہ آیتیں بن کے نازل کروا دیتا ہے، آیتیں بنا کے نازل کر دیتا ہے. یہ عمر ایک مرتبہ تورات کا ایک صفحہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضرت ابو بکر اب دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. اللہ کے رسول، یہ تورات کا، یہ اللہ کی کتاب کا ایک ٹکڑا میں لے کے آیا ہوں، اس میں یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پوری کی پوری سلوٹوں سے بھر گئی. آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آنے لگے. ابو بکر کہنے لگے عمر تیری ماں تجھے گم پائے، تو رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا. صرف چہرے سے پتہ چل جاتا تھا رسول اللہ ناراض ہیں یا خوش ہیں. جیسے ہی عمر کی نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑی ڈر گئے. کہا معاذ اللہ، میں نے رسول اللہ کو پریشان کر دیا، میں نے رسول اللہ کو پریشان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی آ جائیں، اگر موسیٰ بھی آ جائیں فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل، اور اگر تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو، تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو. لو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، اگر وہ موسیٰ زندہ بھی ہو. یہاں اس حدیث سے بھی دیکھیں اللہ کے رسول کے الفاظ کتنے جامع ہوتے ہیں، بہت سے مسئلے نکلتے ہیں. اگر موسیٰ زندہ بھی ہوں اور زندہ بھی ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے تو کوئی چارہ نہیں تھا، میری پیروی کے بغیر ان کی نبوت نہیں تھی چل سکتی. اب اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے عمر کو کس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ تورات لے کے آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام فہم الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میرے ہوتے ہوئے تم موسیٰ کی پیروی بھی کرو گے تو تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے. اگر موسیٰ زندہ ہو کے بھی آ جائیں تو ان کے اوپر بھی یہ فرض ہوگا وہ میری نبوت کو مانے اور میری پیروی کریں. آج کل بعض نام نہاد اسکالرز آف ڈالرز یہ سمجھتے ہیں آج بھی جو موسیٰ کی صحیح پیروی کرنے والے ہیں معاذ اللہ نبی کے بعد بھی جنت میں چلے جائیں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام، رسول اللہ کے بعد دین اللہ کو صرف اسلام قبول ہے. جب تک رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں ہوگا رسول اللہ کے بعد کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ کا کلیہ ہے. یہ ہم اسکالرز نے اس حدیث سے بہت سے مسئلے نکلتے ہیں اور محدثین نے اس حدیث کی جو تشریحیں کی ہیں آپ پڑھ کے حیران رہ جائیں. دوسری بات جو بعض لوگ سمجھتے ہیں انبیاء زندہ ہیں اس دنیا میں، برزخ کی زندگی کی بات نہیں ہے. برزخ کی زندگی میں ہر بندہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ کے رسول لو کان حیا، اس حدیث میں صاف کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ زندہ نہیں ہے، اور اگر زندہ ہوتے اور آ جاتے میری نبوت کو پاتے، میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنے بھی غصے کے واقعات ہیں اپنی سنت کی اہمیت اور امت کی آسانی کے لیے اس عمل کی اہمیت، نیت کو نہیں دیکھا، عمل صالح کو، سنت رسول کی شرط کو دیکھا. کیا حضرت عمر کی نیت معاذ اللہ بد تھی؟ کیا تورات کے بارے میں کوئی اچھی نیت سے ہی آئے تھے؟ نا، رسول اللہ نے قبول نہیں کیا اچھی نیت کو. ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے فلاں صحابی اللہ کے رسول بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے، جماعت کراتا ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے. میں تو اکتا جاتا ہوں، میں تو تھک جاتا ہوں. سیدھی بات ہے، میرا تقوی اس جیسا نہیں ہے، میں اس جیسا پرہیزگار نہیں ہوں. اب وہ جو صحابی لمبی نماز پڑھا رہا ہے اس کی نیت بد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس انکم منفرون فمن صلی بالناس فلیخفف فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ. اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے ہو تخفیف کیا کرو، اکیلے جتنی مرضی لمبی پڑھو. جب لوگوں کی جماعت کراؤ تو نرم کرو، چھوٹا کرو، کم پڑھو. جماعت کے ساتھ جب امام بنو. اب بتائیے اس امام کی نیت بد تھی؟ رسول اللہ نے کہا، اور غصے کے واقعات میں یہ واقعہ شامل ہے. رسول اللہ غصے میں اٹھے اور لوگوں سے خطاب کیا فَلْيُخَفِّفْ، تخفیف کیا کرو، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ. مقتدی میں سے کسی کو مرض ہو سکتا ہے، کوئی ضعیف ہو سکتا ہے، اور ضعیف سے مراد جسمانی ضعیف بھی ہو سکتا ہے. مریض ہے، ایک مریض ہے جسمانی، ایک ضعیف ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہے ایک کا تقوی اتنا زیادہ نہیں ہے، ایک کی پرہیزگاری اتنی زیادہ نہیں ہے، نہیں اللہ کے سامنے اتنی دیر کھڑا ہو سکتا. بدل حاجہ، کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے، وہ دکان چھوڑ کے آیا ہے، وہ دکان چھوڑ کے آیا ہے، دکان پہ گاہک ہیں، اللہ کی صدا کے اوپر لبیک کہا ہے، تو اس کی لبیک کو ضائع کرنا چاہتا ہے، وہ اب دکان کی طرف لوٹنا چاہتا ہے جلد از جلد، اور تو نماز لمبی سے لمبی کرتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے امور کے اندر بھی. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی نرم تھی، نرم مزاجی تھی، لیکن غصے کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سنت کی اہمیت کے اوپر زیادہ ہیں. اور جہاں تک نرمی کی بات آئی ہے تو ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا تھا تو ایک آدمی نے چھینک دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے کے آداب بتائے. تو میں نے کہا یرحمک اللہ، نماز کے اندر ہی یرحمک اللہ. تو لوگ میری طرف نماز میں بعض صحابہ گھورنے لگے، تو میں نے نماز میں کہا میری طرف کیا گھورتے ہو، میں نے دعا ہی دی ہے. تو صحابہ ہاتھ مارنے لگے کہ مجھے خاموش کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں قربان جاؤں، رسول اللہ اتنے نرم مزاج تھے. وہ صحابہ جو مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے، اپنی رانوں کے اوپر ہاتھ مار رہے تھے، انہوں نے پیار سے مجھے بلایا اور کہنے لگے بیٹا نماز تسبیح کا نام ہے، نماز تکبیر کا نام ہے، نماز اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کا نام ہے، تو اس میں باتیں کیا کرتا ہے، آج کے بعد ایسا مت کری بس. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مختلف انداز ہیں. لیکن جہاں پہ بھی سنت کے اوپر کوئی حرف آنے کی بات ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اہمیت ایسے بیان کی. ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ تم سب کے اوپر حج فرض کیا گیا، ہر سال جو کوئی استطاعت رکھے حج کیا کرے. ہر سال کے لفظ کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں تمہارے اوپر حج کو فرض کیا گیا ہے، اور تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے حج کرے. صحابی ایک موجود تھے، ان کے دل میں خیال آ گیا کیا یہ حکم ہر سال کے لیے ہے یا ایک ہی دفعہ کے لیے؟ کہنے لگا فی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ رسول اللہ خاموش ہوئے. پھر کہا کیا ہر سال فرض کیا؟ خاموش رہے. پھر کہا ہر سال فرض کیا ہے، پھر رسول اللہ خاموش رہے. اور اس کے بعد اپنی خاموشی کو توڑا اور کیا کہا لو قلت نعم لوجبت، اگر میرے منہ سے صرف جی ہاں نکل جاتا تو یہ حج ہر سال کے لیے امت کے اوپر فرض ہو جاتا. ایسے سوال مت کیا کرو، ایسے سوال مت کیا کرو، ایسے سوال مت کیا کرو. اور یہ قرآن پاک کی بھی آیت موجود ہے ان تبد لکم تسؤکم، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو ایسے سوال مت کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے جواب دے دے تو تمہیں برا لگے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں یہ کلیہ بھی بیان کیا، مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ کوئی ایسا سوال اٹھائے جان بوجھ کے یا کم علمی میں
یعنی مشکلات ہیں، متشابہات ہیں، جان بوجھ کے سوال پہ سوال اٹھا رہا ہے، نیت عمل کرنے کی نہیں ہے، نیت چاہے علم حاصل کرنے کی ہے لیکن بغیر وجہ سے سوال اٹھا رہا ہے۔ بدترین مسلمانوں میں مجرم وہ ہے جو ایسا سوال اٹھائے کہ جس کی وجہ سے جو چیزیں حلال ہوں ان میں سے کوئی چیز حرام کر دی جائے۔ سوال اٹھانے سے، بار بار سوال اٹھانے سے، سورہ بقرہ کے اندر آپ نے یہودیوں کا یہ پورا قصہ سنا ہے، محدثین مفسرین نے لغو سوالوں سے جو منع کیا ہے کہ خود بہت سوال کرتے جاتے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز حرام کرتا جاتا، محدود سے محدود انہوں نے خود کیا، گائے کا رنگ کیسا ہو، کیسی ہو، یہ خود بہت کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ مسلمانوں میں سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایسے سوالوں کو اٹھائے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کے اوپر ایک موقع کے اوپر غصہ کیا تھا کہ بے جا آپس میں جب تقدیر کے باب میں ایک صحابی سوال کرتا، دوسرا جواب دیتا، دوسرا سوال کرتا، ایک صحابی جواب دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس مجلس میں آ گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تمہیں اپنی حلقت کا، اپنی تخلیق کا مقصد نہیں پتا؟ مقصد تخلیق تو عبادت ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کس بحث میں پڑے ہو؟ تقدیر کی بحث میں پڑھتے ہو؟ کیا اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے؟ ایک دوسرے کے سامنے آیتوں کو پیش کر رہے ہو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح کی بے جا سوالات سے بھی منع فرمایا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت سے۔